बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है इल्म व दानिश, मैं आपका मेज़बान सफदर अली हूँ और आज के इस प्रोग्राम में भी हमें हमेशा की तरह जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब का साथ हासिल है। नाज़रीन गिरामी, इस्लाम खान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है और बेश बहा दफ़ा ये बात कही गई कि जब औलाद सन बलूगत को पहुँचे तो उनका निकाह कर दिया जाए, उनकी शादी कर दी जाए। हालिया दौरानिए में, हालिया अरसे में हम ये बात देख रहे हैं कि देर से शादी एक फ़ैशन बन चुका है। कुछ लोगों के यहाँ ये बात मजबूरी है, कुछ लोगों के यहाँ ये बात मजबूरी से निकलकर फ़ैशन की सूरत इख्तियार कर चुकी है। सवाल ये पैदा होता है कि देर से शादी अगर मजबूरी है तो मजबूरी क्यों है? ऐसी क्या वजूहात हैं कि बेटियाँ घरों में बूढ़ी हो जाती हैं लेकिन उनकी शादियाँ नहीं हो पाती? क्या जहेज़ मसला है? क्या दीगर और वजूहात हैं, या लड़के वाले इस तैयारी में नहीं होते कि वो अपने बेटे का ब्याह कर सकें? आज के ये तमाम सवालात जो मुआशरे में हमारे सुलगते सवालात हैं, इनके जवाब हम जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब से जानेंगे। शाह साहब, देर से शादी करने की मौजूदा मुआशरे में वजूहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके मल्टीपल रीज़न्स हैं, मुतअद्दिद वजूहात मिलेंगी इसकी। हमारे यहाँ जहाँ माशरे में और बहुत सी तब्दीलियाँ आईं, शादी ब्याह के बारे में भी मयार तब्दील हो गए। खुद हमारे होश में, बल्कि नौजवानी के ज़माने तक भी सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती थी वो ख़ानदानी शराफत, उसके बाद घर, जिस ख़ानदान से बच्ची ले रहे हैं उस घर का रख रखाव, तौर तरीका, सलीका, इसको आता था। तीसरे नंबर पे तालीम थी और कहीं एंड पर जाके शक्ल सूरत। देखते देखते हमारे ये प्रायोरिटीज़, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी चेंज रिवर्स हुआ। हो गया। जब लड़के वाले बच्ची वालों के घर जाते हैं तो पहला सवाल जो करते हैं वो ये है कि बच्ची के वालिद क्या करते हैं। जी। उसके बाद ये है कि बच्ची के जो चचा हैं और मामू हैं वो क्या करते हैं, ये घर आपका अपना है। जब सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल गए इनके, तो फिर अगला सवाल ये आता है कि बच्ची की तालीम क्या है, और फिर शक्ल सूरत, कद काट कितना है, रंग फेयर है या नहीं है, ये चीज़ें। अब वो बच्ची की जो तालीम है, एक ज़माना था कि मैट्रिक एक्सेप्टेबल थी। हमारे देखते देखते एमएआर उठा और ग्रेजुएशन तक आ गया, फिर वो मास्टर्स तक आया। अब ये है कि किस फॉरेन यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है। जी। अब ये बात यहाँ आ गई है। लड़की वाले बेचारे मजबूर हैं कि वो बच्ची को इसी स्टैंडर्ड के मुताबिक तालीम दिलवाएं। तो बच्ची जब तक किसी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करती है, एमफिल करती है, डॉक्टरेट करती है, तो उसकी उम्र 26 साल से एक्सीड कर गई कर जाती है। बिल्कुल ऐसा है। ये एक डिले का सबब एक ये भी बनती है। ठीक है। फिर बच्ची वालों के दिल में एक खौफ और भी होता है कि बच्ची छोटी उम्र की है, मेंटली मैच्योर नहीं है, ये जॉइंट फैमिली की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकेगी इतनी छोटी उम्र में। इस वजह से भी डिले कर ली जाती है। फिर एक रीज़न यह है कि बाप बेचारा कमा कमा के जहेज के लिए जमा कर रहा होता पैसे, उसमें भी डिलेज आती हैं। ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो शादियों में डिले का बायस बनती हैं।
اگر ہم جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے ادھر کو چلے جائیں تو پھر ان تمام چیزوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. بالکل ایسا ہے. سادگی سے شادیاں ہو جائیں گی. ابھی تو بارات کے ریسیپشن کا مسئلہ بنتا ہے. بے شک. ایکسپینسو اتنا ہو گیا, بہت ایک میجر ایکسپینس ہے وہ. تو اگر دین پر عمل کر لیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی. کس عمر میں شادی کر دینی چاہیے لڑکے اور لڑکی کی؟ دیکھیے, اب نو باڈی ٹو سے کہ اس عمر میں, ہمارے دین نے ہمیں گائیڈ لائن دے دی, وہ موجود ہے اور وہ عین فطری ہے, فطرت پر ہے وہ, اس کو فالو کر لیا جانا چاہیے. یعنی جب سن بلوغت کو پہنچیں تو ان کی شادی کر دیں. جتنی جلدی ممکن ہو ان کی شادی کر دی جائے. آپ نے ایک جانب اشارہ کیا کہ ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ والدین کو اس بات کا خدشہ اور خطرہ ہوتا ہے کہ یہ خانگی نظام کو سنبھال نہیں سکے گی بچی, اس وجہ سے شادی ڈیلے کر دیتے ہیں. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ اگر اس عمر میں شادی کر دی جائے تو وہ لڑکی یا بیٹی بچی سنبھال نہیں سکے گی خاندانی نظام کو یا اس پورے سسٹم کو؟ نہیں, یہ تو نہیں کہا جا سکتا سنبھال نہیں پائے گی, لیکن سچویشنز جو کراپ اپ ہو جاتی ہیں ایٹ ٹائمز, اس کو کوپ اپ نہیں کر پاتی بچی. ٹھیک ہے. اصل میں ایک ہمارے یہاں نظام تھا, آپ نے بھی اپنے والدین سے یا اپنے گرینڈ پیرنٹس سے سنا ہوگا, ہمارے یہاں پنجابی معاشرے کی بات کر رہا ہوں, جی. کہ بہو کو بیٹی سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی, بالکل ایسا ہے. اور بہو کے ساتھ ٹریٹمنٹ ویسے ہی کیا جاتا تھا جیسا سگی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے. بے شک. اس کو گھر کی عزت سمجھا جاتا تھا اور اس کو لک آفٹر کیا جاتا تھا بالکل ایسے ہی جیسے گھر کی بیٹی. تو ہر عمر کی بچی اس میں چل رہی ہے, وہ کمپلیکیشنز نہیں آتی, کیونکہ فیملی کے دوسرے جو ارکان ہیں وہ اسے سہارا دیتے ہیں, سنبھالا دے دیتے ہیں. اب بھی ہمارے یہاں ایک بڑی میجورٹی ایسے گھروں کی ہے اس معاشرے میں جو بہو کو بیٹی ہی سمجھتے ہیں اور اسی طرح چلاتے ہیں, لیکن یہ ماں باپ کے ذہن میں ایک فیئر رہتا ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک اور بات کہی کہ بیٹیوں کو پڑھانے پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے. بلا شبہ علم دینا بہترین بات ہے, لیکن ایک تلخ بات ہے, ایک تلخ سوال ہے, وہ یہ کہ بیٹیوں کو ایک پروڈکٹ کی صورت میں تیار کیا جا رہا ہوتا ہے. یعنی ڈاکٹر بنے گی, سافٹ ویئر انجینئر بنے, آپ نے کہا کہ فارن کوالیفائڈ ہونی چاہیے, تو یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ جاب بھی نہیں کرنے دی جا رہی ہوتی. یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر بہو ہونی چاہیے, انجینئر بہو ہونی چاہیے, فارن کوالیفائڈ ہونے چاہیے, لیکن اس کے بعد پھر جاب بھی نہیں کرنے دی جا رہی. تو یہ تفاوت کیوں ہے, یہ فرق کیوں ہے ان ہماری معاشرتی اقدار میں, یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں جس طرح اور بہت سی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کوئی معنی نہیں رکھتی, ایک اس میں تفاخر کا عنصر ہے, جی. وہ اس میں بھی ہے کہ اگر بچی نے گھر میں ہی وقت گزارنا ہے تو عام ایجوکیشن وہ بھی ذہن کو روشنی دینے کے لیے کافی ہے. جی. پروفیشنل ایجوکیشن ہی کیوں, جی. پروفیشنل سکلز میں ڈالا جائے. تو تعلیم تو بڑی ضروری ہے, بے شک, اس لیے کہ وہ ایک بہتر ماں ثابت ہوتی ہے تعلیم یافتہ بچی. جی. لیکن جو پروفیشنل سکلز ہیں لائک ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, آرکیٹیکٹ ہے, وہ ظلم ہے ملک اور قوم کے ساتھ کہ قوم کا خاصا ہیوی پیسہ ایک اسٹوڈنٹ کو ڈاکٹر بنانے پر خرچ ہوتا ہے, سبسڈائز ہے وہ. جی. اور اگر بچی نے میڈیکل کرنے کے بعد, آج کل کوئی اشتہار چل رہا ہے ٹی وی پر, میری نظر سے گزرا کہ 77%
کوالیفائڈ ڈاکٹرز بچیاں جو ہیں وہ جاب نہیں کرتی شادی کے بعد. صرف 23% بچیاں ہیں جو جاب کر رہی ہوتی ہیں. تو 77% پر جو قوم کا پیسہ گیا ہے وہ قومی خزانے پر ظلم ہے. صحیح. اگر پروفیشنل تعلیم حاصل کی ہے تو پھر اٹ شوڈ بی پٹ ٹو یوز. ایک زمانے میں ہمارے یہاں ایک بار چلن ہوا تھا کہ ڈاکٹرز سی ایس پی سول سروس میں جانا شروع ہو گئے تھے. بالکل ایسا ہے. تو کہیں پر ایک آواز اٹھی اس پر کہ اگر انہیں سول سروس ہی میں جانا ہے تو پھر اس فیلڈ میں ان پر پیسہ کیوں قوم کا خرچ ہو. بالکل. تو اگر یہ ڈاکٹر بنے ہیں تو انہیں ڈاکٹر کے ہی پروفیشن میں رہنا چاہیے. قوم اچھے خاص سبسٹینشیل اماؤنٹ خرچ کرتی ہے ڈاکٹر بنانے میں. بالکل ایسا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے تیسری ایک بات کہی کہ ریسیپشن مہنگی ہو گئی ہے، بارات والا معاملہ ہے. تیسرا اس میں جو عنصر ہے وہ جہیز کا ہے. اس پر ہم نے بات کرنی ہے، لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے دیر سے شادی کرنے کی وجوہات کیا ہیں. ان میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا. شاہ صاحب، بارات لے کر جانا اور اس کا ریسیپشن بہت مہنگا ہو چکا ہے یہ معاملہ بھی. اس کے ساتھ ساتھ جہیز والا جو مسئلہ ہے اس پر آپ کس انداز سے روشنی ڈالیں گے؟ ہمارے یہاں جو شو آف کرنے کی چیز ہے وہ دونوں طرف پائی جاتی ہے. صرف لڑکے والوں کو الزام دینا زیادہ درست نہیں ہوگا. بچی والے بھی جہیز بچی کو دیتے ہیں کہ اس کے پیچھے دو فیکٹرز عام طور پہ ہوتے ہیں کہ بچی کو تانا نہ دے کہ تم فلاں چیز نہیں لائیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ساری عمر کماتے رہے، بچی کو جہیز میں یہ دیا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو شاید پبلکلی کوئی کہتا نہیں، لیکن فیکٹ یہی ہے. اب اس پر دونوں طرف سے ہونا چاہیے. اب دیکھیے ایک چیز ہے، ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پہ آپ کو انویٹیشن آتی ہیں تو نکاح مسجد میں کرتے ہیں. جی سنت ہے، بالکل. لیکن اس کے علاوہ جو سنت ہے اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوتا. اس کو بھی تو فالو کر لیں ہم. وہ ہم نہیں کرتے. صرف اسی ایک پہلو پر ہے کہ مسجد میں نکاح کر لیں گے. یہ معاشرتی چیزیں ہیں جو ٹرانسفر ہوئی ہیں ہمیں پچھلی کئی صدیوں میں ہندو کلچر سے. صحیح. ہم وہاں رہتے رہے ہندو کلچر میں. وہاں تو یہ ہے کہ بیٹی کا حصہ نہیں ہے جائیداد میں. بالکل صحیح. تو جو جہیز اس کو دیا جاتا ہے وہ یہ سمجھ کے دیا جاتا ہے کہ اس کہ کا اس حصہ ہے. جائیداد میں سے اس کا حصہ اس کو چلا گیا. جو اس کو تعلیم ہم دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے جائیداد میں جو حصہ بنتا ہے اس میں یہ چلا گیا. اسلام تو یہ ظلم نہیں کرتا. اسلام میں تو بیٹی کا باقاعدہ جائیداد میں حصہ ہے. تو یہ جہیز اسلام میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اسسٹ کر دیا جائے بیٹی کو کہ اپنے گھر کو وہ چلانے کی پوزیشن میں آ جائے. تو جتنا باپ کر سکتا ہے وہ اتنا پرووائڈ کر دے بیٹی کو کہ اپنا گھر وہ سیٹ کر کے اس کو روٹین میں لے آئے. یہ کانسیپٹ ہے اس میں. اور اس پر یہ کوئی پابندی نہیں کتنا دیا جائے کتنا نہ دیا جائے. سنت موجود ہے. صحیح. لیکن کمپلسری کسی پر نہیں ہے. اور اگر لڑکے والے یہ کہیں کہ ہمیں جہیز کی ضرورت نہیں ہے، جہیز وہ نہ لیں، تو اس صورتحال کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھی آئیڈیل چیز صورتحال ہے. بہت اچھی چیز ہے. اسے پروموٹ کیا جانا چاہیے کہ عام طور پر لڑکے والے فائنینشلی ایفلوئنٹ ہوتے ہیں، لڑکا برسر روزگار ہوتا ہے. لڑکے کو یہ حوصلہ دیا جانا چاہیے، اسے انکریج کیا جانا چاہیے کہ میں اپنی قوت بازو سے اپنا گھر سیٹ کروں گا. جی.
میری بیوی میری ذمہ داری ہے، اس کو گھر گرہستی میں فیسیلیٹیٹ کرنا میری ذمہ داری ہے. تو مجھے یہ اسسٹنس نہیں چاہیے دوسروں سے، میں اپنے قوت بازو پر اس کو کر کے دوں گا. اللہ برکت دیتا ہے، اور ایسے لوگ جو دوسروں کی چیزوں پر نظر نہیں رکھتے، رب تعالیٰ انہیں اپنے خزانے سے بے پناہ عطا فرماتا ہے. ہاں، کیونکہ ابھی حال ہی میں یہ بات ہم نے دیکھی ہے کہ یہ ٹاپک بھی اس طرح سے پریویل کر رہا ہے. جہیز والے جس نقطہ نظر کی ہم بات کر رہے تھے، جہاں پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ جہیز نہیں لیا جانا چاہیے، وہیں دوسرا نقطہ نظر یہ ڈیولپ ہوا ہے کہ بیٹیوں کو جہیز بھی اگر نہ ملے تو بیٹیاں اپنے والدین کے گھر سے اور کیا لے کر جائیں گی، ان کا یہ حق ہے، انہیں دیا جانا چاہیے. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، بیٹیوں کا حق ہے جائیداد میں، ترکے میں. صحیح. اسلام بڑا زور دیتا ہے کہ ان کو ان کا حصہ دے دیا جائے. جہیز ان کو اسسٹ کیا جا رہا ہے، ثوابدید ہے والدین کی. وہ اسسٹ کیا جا رہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، صحیح. کہ بیٹی کو نیا گھر سیٹ اپ کرنے میں اسسٹ کر دیں جتنا کر سکتے ہیں وہ. یعنی اگر والدین جتنا آسانی سے اسسٹ کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ تو ٹاپک بہت ہم نے بہترین طریقے سے کور کیا کہ اس میں ہم نے جو بات کی ہے کہ جہیز کو مسئلہ نہ بنایا جائے، ریسیپشن کو، بارات کو، اس تمام تر معاملے کو مسئلہ نہ بنایا اس جائے، دکھاوے سے نکل جائے. دکھاوے سے نکل جانا چاہیے. ایک جو دکھاوے والا آپ نے کہا اور تفاخر والا معاملہ کہا، ہم اس سوسائٹی کے اس گھن چکر میں اتنا پھنس چکے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو پا رہا ہوتا، اور لوگ تانے اور تشنی سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ کام تو کیا نہیں، تم نے تو مہندی کا ایونٹ نہیں کیا، تم نے ولیمے کا ایونٹ اس انداز سے نہیں کیا، تمہیں فلاں سے ہی کرنا چاہیے تھا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم معاشی جو دباؤ کا بھی اس پہ، معاشرتی دباؤ کا بھی اس میں ہم شکار ہو جاتے بالکل دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، ہم سبھی ہوتے ہیں. ہیں؟ جی. لیکن ہمیں کہیں سے تو شروع کرنا ہے. کوئی تو بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا. آپ دیکھیے، اگر چند لوگوں نے ہمت کر لی، ایک دم سے رواج پکڑ جائے گا، کیونکہ ہر آدمی تنگ ہے اپنی جگہ پر. اچھا، یہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. اب اس ٹاپک کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں، جہاں پر یہ معاملہ تھا دیر سے شادی کا. کیونکہ ہم سے ناظرین نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے لو میرج اور ارینج میرج پر تو خاصی سیر حاصل گفتگو کی، لیکن ہمارے معاشرے کا ایک اہم مسئلہ جبری شادیاں بھی ہے. جبری شادیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ جبری شادیوں کا کنسیپٹ کیا ہے؟ اس کو ہم روک کیسے سکتے ہیں؟ اس کو روکنے کے لیے صرف ایک ہی بات کافی ہے کہ ہمارے دین نے یہ واضح کر دیا کہ شادی میں بچے بچی دونوں کی رضامندی لے لی جائے. جی. اسلام میں لڑکا لڑکی کا ملنا منع ہے. یہ واحد ایسی چیز ہے جس میں ایک دوسرے کو دیکھ لینے کی اجازت ہے. صحیح. مرضی پوچھ لی جائے، ماں باپ مرضی پوچھ لیں. یہ اگر مرضی پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کشمیری زبان کی ایک پرورب ہے کہ جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے، لیکن تم بتاؤ میں کیا کروں. تو مرضی پوچھنے سے مطلب یہ نہیں کہ صرف مرضی پوچھ کے چھوڑ دیا جائے. ان کی رضامندی ضروری ہے. ماں باپ، اور اگر بیٹا بیٹی اپنی کم تجربہ کاری کی بنیاد پر، اپنے جذباتی ہونے کی بنیاد پر غلط فیصلہ کر رہے ہیں، تو بطور ماں باپ ان کو بڑے پیار سے ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہاں یہ اس کے جو نیگیٹو سائڈز ہیں وہ یہ ہیں، تو اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے. اس کو سمجھایا جائے، لیکن دین میں اس کی مرضی، بچہ بچی کی مرضی شامل ہے. تو یہ جو فورسڈ میرجز ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے دین نے یہ حق دیا ہے لڑکا لڑکی کو کہ ہم ان سے ان کی رضامندی معلوم کر لیں. یعنی ہمیں اپنے معاملات میں اس حد تک خیال رکھنا ہے، یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے.
اور شاہ صاحب نے جو باریک نقطہ بتایا ہے، اگر ہم اس نقطے کو اپنے معاملات میں لے آئیں گے، سمجھ لیں گے، تو ہماری جو خانگی زندگی ہے وہ بہترین ہو سکتی ہے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت،